वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से कहेंगे खुश आमदेद। और जैसे कि ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी, शुक्रगुजारी पर हम बात कर रहे थे। बलूच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अल्लाह ने जितने भी अपने नबी, रसूल, पैगम्बर इस दुनिया में भेजे इंसानियत की फलाह के लिए, उन सब पर भी आजमाइशें आती रही हैं। एक वाक़या मुझे भी याद आ रहा है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का गालिबन जब उनको आजमाइश में डाला गया और मछली के पेट में वो कई दिन तक रहे। मैं समझती हूँ कि आज का इंसान भी, आज के दौर में भी हम एक आजमाइश से दो चार हैं। तो अल्लाह के नबियों ने, रसूलों ने, पैगम्बरों में क्या वर्क किया, कैसे अल्लाह का जिक्र किया, कैसे अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की कि वो आजमाइश से गुजर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला की लातादाद मखलूक़ात हैं और उनमें सबसे अशरफ मखलूक इंसान है। और ये जो अल्लाह ताला ने क्राउन ऑफ क्रिएशन बनाई है, ये हम अपनी मर्जी से अफजल मखलूक नहीं बने। ये उसका फजल है कि उसने हम पर ये रहमत की और अपनी पसंदीदा मखलूक बनाया। और फिर इनके अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया को, सुलहा को, अतकिया को, असफिया को, अक्ताब को अल्लाह ताला ने पैदा किया। बेशक। तो जितना कोई अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह उसे ठोक बजाकर चेक करता है। बेशक। ये नहीं है कि जो अल्लाह के करीब हो उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। नहीं, उस पर मुसीबतें उसकी कुर्बत और तकवे के एतबार से और ज़्यादा आती हैं। और यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैठे थे आप बैतुल्लाह के साथ टेक लगाकर, तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, क्यों नहीं हम हक पर हैं? तो आप फिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? देखो अब ये हो गया, ये हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी हम पर तो कुछ भी नहीं हुआ, तुमसे पहली कौमों पर इतने अजाब आते थे तो युमशतु बिमशातिल हदीद मा दून लहमिही व अज़मिही, के लोहे की कंगियों के साथ अंबिया और अंबिया के ईमान लाने वाले लोगों पर कंगियां चला दी जाती थी। आज के दौर में भी हम अजाब में मुब्तला हैं, जो बीमारी, जो कोविड है। इसकी वजह ये नाशुक्री ही है। सबसे बड़ी वजह अल्लाह की इनामात और नेमतों की नाशुक्री है। देखो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया, या माशर निसा तसद्दक़ना उरीतु कुन्ना मिन अहलिन नार, ए औरतों की जमात, ज्यादा अल्लाह के राह में सदका करो, ज्यादा सदका करो। मैं, अल्लाह ने मुझे दिखाया है कि तुम ज्यादा आग में जा रही हो। पूछा, या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया, दो चीजें हैं, यकफुरनल अशीर, एक नाफरमानी करती हो, अपने खामदों की नाशुक्री करती हो, और दूसरा वयुक्सिरुल लान, कसरत से लान तान करती हो। तो ज्यादा सदका करने से वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और यकीनन ये, लेकिन नहीं बलूच साहब, इस बात को दोबारा रिपीट कीजिए। खवातीन इस बात पे हंस के बात टाल देती हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दूसरी गवाही देने लगा हूं कि जब मेराज के सफर में सरकार को जन्नत का मुलाहजा करवाया गया तो वहां पे औरतें बहुत कसीर तादाद में थी। तब भी जब उन्होंने पूछा कि यहाँ औरतें ज्यादा क्यों हैं, तो उन्होंने कहा, खामिदों की नाफरमानी, अदम तशक्कुर और लान तान या बाकी जो आते हैं। बीबियों, अपने आप को सुपीरियर जरूर समझो। मेरा एक जुमला याद रखिए, जो अपने खुदाए मजाजी को खुश ना कर सकी, खुदाए हकीकी को कभी खुश ना कर सकेगी। ये जो बर्तरी की और अना की और तकब्बुर की एक लहर चली हुई है कि मियाँ को जलील करना है, तो यकीन कीजिए मियाँ और बीवी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर सिक्के के ऊपर लिखा हुआ 50 पैसे की कीमत गिरती है तो दूसरी तरफ का भी 50 पैसे सिर्फ 25 पैसे रह जाता है। तो मियाँ को जलील करना दरअसल खुद को जलील और डी वैल्यू करना है। मैं एक शौहर होने या मर्द होने की हैसियत से ये बात नहीं कर रहा। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो बहुत शुक्रगुजारी में सारी जिंदगी गुजारती हैं। एक तबका वो खवातीन का भी है, ऐसा नहीं है कि तमाम खवातीन। मैं लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप यकीन कीजिए। मगर मैं अपनी बहन की ताईद में एक बात अर्ज करूंगा। सर, आप तो बहन की ताईद करेंगे ना, मेरे तो दुश्मन। नहीं 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 नहीं, आपने बहुत अच्छी नसीहत की, चूंकि वो अकॉर्डिंग टू हदीस है। जी बेशक। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, चंद सहाबा भी थे, अभी आपका मक्की दौर था, और जिब्राइल आए और कहा कि या रसूलल्लाह, अभी जो औरत आएगी, जो औरत अभी आएगी उसको अल्लाह का सलाम कहना, मेरा भी अर्ज कर देना, और उसको दो बशारतें हैं उसके लिए। एक ये कि अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में एक ही मोती के अंदर महल बनाया है, और उस महल में सुकून ही सुकून होगा, कुछ शोर नहीं होगा, कुछ थकावट नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद सैयदा खदीजा आ गई। मैं वो बैलेंस कर रहा हूं बात को, मेरी बहनें जो है वो महसूस न करें। मैं तो कहता हूं। अच्छा, जब हजरत खदीजा आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह का सलाम भेजा, और साथ कहा कि जिब्रील ने भी सलाम अर्ज किया है, और तेरे लिए दो खुशखबरियां लाया था। तेरे लिए अल्लाह ने एक मोती में पूरा महल तराश कर जो है वो रख दिया है, और उसमें कोई शोर नहीं होगा, कोई थकावट नहीं होगी, सुकून सुकून होगा। उसकी असल वजह यह है, वजह असल यह है कि वो चूंकि जिस जिनस का अमल है उसी जिनस का जो है वो अजर है। अब अजर क्या है, कैसे ये मिला कि सैयदा खदीजा उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी, दौलत में बड़ी थी, सब कुछ निछावर कर दिया। जिंदगी में कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और 3 मील का ये सफर तय करके अपने घर से अरबों का मील भी बड़ा होता है, गारे हिरा में आकर खाना पहुंचाया करती। बलोच साहब, जब खदीजतुल कुबरा हमारी माँ जब तशरीफ ला रही थी
تو اللہ نے دیکھا کہ کر کیا رہی ہیں. اللہ نے دیکھا کہ ان کا شوہر میرا محبوب میرے سے لو لگائے بیٹھا ہے, گھر بار چھوڑ کے بیٹھا ہے, لیکن وہ خاتون جو عمر میں بڑی تھی, جو ملکۃ العرب کہلاتی تھی اور جن کے پاس کنیزوں کی بلاتعداد تعداد تھی, انہوں نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا محنت سے, محبت سے, کہ ان کو مشکل نہ ہو. اس کھانے کو باندھا, ایک ڈش میں رکھا, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ملکۃ العرب آ رہی ہیں تاکہ غار حرا میں اپنے سرکار کو یہ کھانا پیش کر سکیں. حضور اس قسم کی اگر اطاعت ہو, ایسی محبت ہو, تو پھر واقعی جنت میں محل بھی ہونے چاہیے, اور خاتون جنت کی جنت بھی اس عورت کے طلبوں میں ہونی چاہیے کہ جیسا ان میں ہے. سر آپ اپنی تائید کر کے دیکھیں اور اپنی تردید کر کے دیکھیں. میں نے آپ سے ایک بڑی اچھی چیز سیکھی تھی. گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں جہاں پر زلیخا جیسی خواتین کا بھی ذکر کیا گیا اور جہاں پر ان کے مکر اور فریب کی بھی بات کی گئی, وہاں پر ان عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا جن کو جنت کی بشارت دی گئی. تو یہ اب ہمارے اوپر یا ہم سب کے اوپر ہے کہ آپ نے کس کو چننا ہے, یا آپ نے کس کے جیسا بنا ہے, کس کی پیروی کرنی ہے. لیکن میں زلیخا کے بہت حق میں ہوں, اور میں نبیہ چھوٹی سی ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے شاید بغیر بہت زیادہ میرا خیال کوئی پریپیئرڈ بات نہیں تھی, آپ نے کہا کہ آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں, جیسا کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. میں تھوڑی سی, آپ نے تو یوں بات کہہ دی, اب میری 1 منٹ بات پہ غور کیجئے گا. آپ ذرا آزمائش اور مشکل کا مشاہدہ کیجئے. ایک مچھلی کتنی بڑی ہوگی, اس کے میدے کے اندر کتنا تعفن ہوگا کہ پورا 6 فٹ کا آدمی اس کے اندر پھر رہا ہے. کتنی ادھ کھائی مچھلیاں ہوں گی, کیسا غلاظت اور بدبو سے بھرا ہوا ماحول ہوگا, کیسی تاریکی ہوگی. اب وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی اور وہ سمندر کی کس تہہ میں رہتی ہوگی. حضور ذرا غور کیجئے. اور یہ بھی آیا ہے تفسیر کے اندر کہ اس مچھلی کو ایک اس سے بڑی مچھلی نے کھا لیا. اب اتنی بڑی مچھلی جب ایک اور مچھلی کو کھا لے گی جس کے پیٹ میں پورا انسان پھر رہا ہے, تو وہ سمندر کی کن تہوں کے اندر پھر رہی ہوگی, یعنی کہ لوئسٹ لیول کے اوپر, جہاں نہ ہوا, نہ آکسیجن, نہ روشنی, نہ زندگی. آپ ذرا سوچئے, یہ ایک پورا استعارہ ہے, ایک پوری آپ کو ایک ڈرامہ ہے کہ آپ یہ ڈرامہ نہیں, یہ ایک سملی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مشکلیں کیسی ہیں. اگر وہ چھوٹی مچھلی اپنا منہ کھول دے اور حضرت یونس کو اگل دے, تو اس سے بڑی ہلاکت کا سامنا ہے. اس سے بھی بڑا پیٹ ہے, اس سے بھی بڑی مچھلی ہے. اگر بالفرض وہ بڑی مچھلی بھی اپنا منہ کھول دے, تو سمندر کی اتھاہ گہرائی ہے جس میں سانس لینے کے لیے ہوا کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے. یعنی کہ ہلاکت سے اگر بچیں تو اس سے بڑی ہلاکت, اس ہلاکت سے بچیں تو اس سے بڑی ہلاکت. اس موسم میں, اس پورے تناظر کے اندر, اس حالت کے اندر, کیا آپ نے اپنا کو کبھی محسوس نہیں کیا؟ مجھ گناہگار نے تو کیا ہے کہ اگر اس سے بچوں گا تو یہاں پھنس جاؤں گا, یہاں سے بچوں گا تو اس سے بڑی ہلاکت ہے. مگر میرے مولا پہ قربان جاؤں, صدقے جاؤں کہ اس وقت کیا دعا دی ہے پڑھنے کے لیے حضرت یونس کو. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب اس نبی نے وہ دعا پڑھی ہے تو بڑی مچھلی یوں ایک بجلی کی رفتار کی طرح اوپر سمندر کی طرف بڑی ہے, ساحل کے پاس پہنچی ہے, وہاں اگل دی ہے چھوٹی مچھلی. اس مچھلی نے اور ریت کے قریب جا کے اگل دیا ہے وہاں پہ جا کے حضرت یونس کو. حضرت یونس ریت پہ پڑے ہوئے, ہوا ہے, سورج ہے, ہر چیز ہے. ایک دم سے ایک بکری آئی ہے جس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں, ٹھنڈے دودھ کے ساتھ, اور پھر ان کے سرہانے خدا تعالیٰ نے ایک تازہ لوکی کی یعنی کہ کدو کی بیل اگا دی ہے جس کے پیلے پھولوں میں سے ٹھنڈا میٹھا پانی قطرے قطرے ان کے منہ میں گر رہا ہے. یہ ہے مشکلات کا حل جب میرا مولا چاہے. میں نے گلوچ صاحب, میں سچی بات کہوں, جب میں تفسیر پڑھتا ہوں نا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے صرف ایک بات سے, آج تک مجھے اللہ کا عذاب نہیں ڈرا سکا. سر میری ہمیشہ نظر اس کی رحمت پہ رہتی ہے. ارے وہ تو بڑھ بڑھ کے یہ چاہتا ہے کہ تم اس کو رحمان بن کے پہچانو, رحیم بن کے پہچانو. خواتین حضرات, آج میں نے آپ کے سامنے 1 منٹ کے اندر حضرت یونس کا قصہ بیان کیا ہے. جب ہلاکت در ہلاکت ہو اور آپ اس کے سامنے گھرے ہوئے ہو, میرے کہنے پہ, گناہگار بدکار کے کہنے پہ آیت کریمہ کا ورد کیجئے. پھر دیکھیے گا مچھلیاں پیٹوں سے اگل دیں گی آپ کو, مصیبتیں چھٹ جائیں گی, اور ٹھنڈے میٹھے دودھ اور عرق سے اللہ تعالیٰ آپ کی تواضع کرے گا. اور یہ جو عذاب ہم پر اس وقت نازل, جس کو ہم عذاب ہی سمجھ رہے ہیں, اس سے بھی کیسے چھٹکارا ہمیں مل سکتا ہے. ہم کوشش تو کریں, رب کو ایک بار پکار کے تو دیکھیں, شاید ہم پکار ہی نہیں رہے ہیں. نبیہ, جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو مجھے پتہ کیا لگتا ہے, میرے رب نے مجھے یاد کیا. جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے, کیونکہ پریشانی میں پہلا رجوع, پہلا رابطہ
آپ اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں. میں اپنی مشکلوں کو میرا اللہ جانتا ہے اور میں کون ہوں. میں اپنی مشکلوں کو یہ سمجھتا ہوں اس کا انویٹیشن آیا ہے کہ میاں بہت دن ہوئے ہماری طرف راغب نہیں ہوئے, بھلا بیٹھے ہو, آؤ پھر سے رجوع کرو, پھر دیکھو ہم تم پہ کیا کرم کرتے ہیں. مشکل آ جائے تو صبر, تشکر اور رجوع 3 چیزیں ہیں. مولانا میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا, آپ فرمائیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالیں. بالکل, اللہ کو اس سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے اور آیت بھی ہے, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت نے سب کو گھیرا ہوا ہے, بے شک, ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے ساتھ ہیں. بے شک. اسی اہتمام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جنت کے مہمان زیادہ آنے والے ہیں, تو اللہ زیادہ لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر مزے کی بات کہ اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں لوگوں کو عذاب میں ڈالوں, اگر وہ شکر کرنے والے بنے رہیں اور مجھ پر ایمان رکھیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شکر ایک ہے زبان سے, ایک ہے عمل سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کسی بھی نعمت کے حصول پر الحمدللہ, تو اللہ اس نعمت کا حساب ہی نہیں لیتا. بے شک. دوبارہ کہتا ہے الحمدللہ, اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. پھر کہتا ہے الحمدللہ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ایک ہے عمل کا شکر, وہ کیا ہے؟ یا آل داؤدا اے مالو شکرا, اے آل داؤد اپنے عمل سے شکر ادا کرو. عمل کا شکر کیا ہے؟ بڑی کمال کا ایک بندے نے ترجمہ کیا ہے. شکر کا ترجمہ یہ ہے کہ جانور کو چارہ تھوڑا ڈالا جائے, وہ تر و تازہ بھی رہے اور دودھ بھی پورا دے. یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کرنا اور راضی رہنا, یہ شکر ہے. اور حدیث شریف میں بڑا کمال کا ایک قصہ آتا ہے کہ جب فرشتہ ایک نوجوان کی روح کو قبض کرتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جب تو نے ایک نوجوان کی روح کو قبض کیا تھا اور اس کے باپ کی کیا کیفیت تھی؟ قبض تھا سامرا فواد ہی کے الفاظ ہیں کہ تو نے جب اس کے جگر گوشے کی روح کو نکالا تو اس کے دل کو کی کیفیت کیا تھی؟ تو وہ کہتا ہے یا اللہ اس نے اس وقت بھی تیری رحمت اور شکر ادا کیا, صبر کیا, کہا جو اللہ کو منظور. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتن فی الجنہ, اس میرے بندے کا گھر جنت کے بیچوں بیچ بنا دو, سموہ بیت الحمد, اس کا گھر بیت الحمد رکھو. الحمد ہاؤس ہوگا وہ کہ جس نے اتنی بڑی بذات مشکل پڑی, تکلیف آئی, غم آیا, اس نے شکر کیا, لہذا اس گھر کا نام ہی بیت الحمد ہاؤس رکھ دو. بلوچ صاحب ایک چیز میں پوچھا, ہم شکر گزاری پر آج بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں اللہ کو رحمان اور رحیم سے پکارنا چاہیے, اور آپ نے کبھی اللہ کے عذاب سے خوف نہیں کھایا بلکہ آپ نے ہمیشہ شکر ادا کیا ہے. بلوچ صاحب اللہ تعالیٰ کو بندے کی کوئی تو ایک ایسی ادا ہوگی یا کوئی ایسی صفت جس پر وہ ہر گناہ معاف کر دے گا, یا جو خدا کو میرے بڑے پسند ہوگی, تو وہ کیا صفت ہے بندے کی, وہ کیا ادا ہے بندے کی؟ دیکھیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ بھی دل سے کی گہرائی سے کہہ دیتا ہے نا کہ یا اللہ رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین, یا اللہ مجھے معاف کر دینا, توبہ کا ایک لفظ جو ہے خلوص دل کے ساتھ کہہ دیتا ہے, اس کے بعد اس بندے پر اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے کہ لیبدل اللہ حسنات, اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہ لو بالغت ذنوبک عنان السماء, آسمان اور زمین کے کناروں تک بھی اگر تیرے گناہ بندے پہنچ جائے, ثم لقیتنی, پھر تو میرے پاس آئے رجوع کرے, ولا تشرک بی شیئا, تو نے شرک نہیں تو نے اللہ کے ساتھ کیا, گناہ کوئی ہے ہی نہیں جو تو نے چھوڑا ہو, پوری انسانی تاریخ کی ڈکشنری میں جو گناہ کا ذکر ہے سب تو نے کیے, مگر جب پھر میرے پاس آیا تو نے شرک نہیں کیا ہوا تھا. غفرت لک ولا ابالی, میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, حتیٰ کہ توبہ کرنے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہ کریں تو بہت بہتر ہے سر. شرک ایسی چیز ہے جو ظلم ہے اپنے اللہ کے ساتھ. خواتین حضرات, میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے حضور جائیں, ہم کتنی باتیں کرتے ہیں, کم از کم مجھ جیسا آدمی تو باتیں بنا بنا کے دور کی کوڑی لا کر آپ کو متاثر کرنے کے لیے, نبی آپ کو متاثر کرنے کے لیے, آپ کو سنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. مگر میں یقین کیجئے جب اللہ کے حضور ہوتا ہوں تب بھی میں اتنی لفاظی کرتا ہوں, کیونکہ اس سے مکالمہ ایک علیحدہ ہے. ایک مختصر سی بات آپ کو بتاؤں, میں اپنے اللہ کے آگے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں مولا روز حشر تو نے اپنی نظر میرے اعمال پہ نہیں رکھنی, اپنے رحم اور اپنی رحمت کے خزانوں پہ رکھنی ہے. اور ایک بات یاد رکھنی ہے, میں نے دامن کس کا پکڑا ہوا ہے؟ تیرے محبوب کا. بار بار یہ کہیے, اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ وہ آپ کو مایوس کرے. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ رہیے, اور اس وقت جاتے جاتے میں صرف یہ درخواست کروں گا, چند دن ہی رہ گئے ہیں نا, مگر زندگی میں بھی اور موقع ملیں گے, ہر روز بخشش کی راتیں آتی ہیں. آپ لوگ مشکل کشائی کے لیے آیت کریمہ کا ورد اور اپنے سرکار پہ درود و سلام بھیجنا زندگی کی روٹین بنا لیجئے,
تمام مشکلات میری ذاتی گارنٹی ہے چھٹ جائیں گی. ہمارے ساتھ رہیے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. عطا ان کی وراثت ہے, سخا ان کی وراثت ہے, نبی کے ہیں یہ گھر والے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو ختیجہ کی, وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں, گواہ قدسی ہے یہ لوگو, حیا ان کی وراثت ہے, نبی کے ہیں یہ گھر والے, عطا ان کی وراثت ہے. اور یہ راتیں خادمہ ان کی, یہ دن ان کے نوکر ہیں, یہ جب چاہیں اثر کر دیں, یہ جب چاہیں اثر کر دیں, ضیاء ان کی وراثت ہے, نبی کے ہیں یہ گھر والے, عطا ان کی وراثت ہے. اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے, دعا کرم ان کی وراثت ہے, دعا ان کی وراثت ہے, نبی کے ہیں علی کے ہیں یہ گھر والے, حیا ان کی وراثت ہے. بہت مہربانی نبیہ اور بلوچ صاحب. سر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروڈیوسر حضرات نعتوں کے درمیان روضہ پاک کی تصاویر اور فلم دکھاتے ہیں, بیت اللہ شریف کی دکھاتے ہیں. نبیہ اللہ نے لے جانا ہے آپ کو انشاءاللہ, لیکن آپ کو میری باتیں وہاں پہ یاد آئیں گی. میرا بہت دل کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا تو ایک ایسی ڈاکیومنٹری اگلی دفعہ میں نے بنا کے لانی ہے کہ اس میں یہ بتانا ہے کہ ہر جگہ کی اہمیت کیا ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, اور بلوچ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ایک سر جگہ مجھے بڑی وہاں جا کے ہمیشہ بے انتہا دل بھی خوش ہوتا ہے, لوگ ذرا مشکل سے جاتے ہیں, وہ ہے غار حرا. غار حرا مکہ سے تھوڑا دور باہر ہے سر, اور اوپر چڑھنے کے لیے مشکلات ہیں, آسان کام نہیں ہے سر. ایک وقت تھا کہ میں بہت نوجوان تھا اور میں دوڑ کے چڑھ جاتا تھا, لیکن ایک بات وہاں پہ خواتین حضرات میں آپ کو بتاؤں, چھوٹی سی بات آپ کو بتانے لگا. میں تقریباً 25 سال میں کئی دفعہ گیا, 25 سال میں وہاں پہ وہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی ریت لے کر اور تھوڑا سا سیمنٹ لے کر, اور کہتے ہیں کہ میں سیڑھیاں بنا رہا ہوں اور مجھے اس میں حصہ ڈالیں. سر میرے اللہ نے جو مزارات کو پسند نہیں کیا, جو میلہ گاہ نہیں بنایا اپنے محبوب کے مزار اقدس کو, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم سر ہر چیز میں
اپنے لیے ایک رزق روٹی کا نظام ڈھونڈ لیتے ہیں. اور وہ صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ان کو ہر دفعہ کہتا ہوں, میں کہ پھر نہیں بنی سیڑھیاں, وہ 3 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, اس سے آگے نہیں بنی, اور وہاں ہزاروں لوگ درہم اور دینار دے گئے اس آدمی کو. اچھا ایک اور بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں, جب آپ غار حرا پوری منزل پہ چڑھ جاتے ہیں اور سامنے غار حرا ہے, بہت چھوٹی سی جگہ سر, آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی نہیں, وہاں پہ ایک صاحب نے چائے کا سٹال لگایا ہوا ہے, اور وہ بھی برِ صغیر سے تعلق رکھتے ہیں, بنگالی صاحب ہیں. تو میں قربان جاؤں, ہمارے جو اس خطے کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ جا کر اپنے خطے کے لوگوں کے اعتقاد کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور لگواتے ہیں. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, ایک بار مجھے کسی نے کہا, اور میں 7 گیا ہوا تھا, سر برا نہ منائیے گا, مجھے ہر جگہ کسی بھی بزرگ کے مزار پہ جانا برا نہیں لگتا, میں مزار پرستی اور قبر پرستی کو بہت برا سمجھتا ہوں. میں 7 گیا تھا اور وہاں پہ دھمال ڈل رہی تھی, اور یقین کیجئے کہ کیا کیا ساز ہے جو وہاں نہیں بج رہا تھا. ٹھیک ہے سر, حضرت لال شہباز قلندر کی کرامات ہوں گی. کسی نے مجھے کہا, دیکھا رونق کیسی ہے, دیکھا رونق کیسی ہے, دیکھو کیسے دھمال ڈل رہا ہے, بال کھول کے بیبیاں ناچ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور اتنے بڑے بڑے وہ ڈھول تاشے بج رہے ہیں. اور پھر ہلکا سا دبا سا کہا کہ مدینے میں تو سر, میں صرف اس نے اتنا کہا, میں اس کا ہاتھ پکڑ کہا, میں کہا جس کے مزار کے اوپر تم ڈھول تاشے بجا کے دھمال ڈال رہے ہو, جانتے ہو کہ یہ بزرگ ہر رات سیدھا پرواز کر کے کہاں جاتے ہیں, اور وہاں دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے فرشتے دھمال ڈال رہے ہیں, اور یہ بزرگ سارے مل کے وہاں پہ ہال ڈال رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ نظر صرف اس کو آتی ہے جس کو خدا نے نظر دی ہو, ورنہ وہاں کا تقدس, وہاں کی سنجیدگی, وہاں کا تدبر, قربان جائیے ایک بار نہیں, لکھ بار نہیں, کروڑ بار جائیے. جو میرے سرکار کے روزے کی رونق ہے, جو میرے سرکار کے روزے کا ماحول ہے, دنیا میں اگر یاد رکھیے ایک ہی دربار ہے اور ایک ہی سرکار ہے, اور وہ مدینے میں ہے. باقی آپ جہاں رہیں جا کے دیکھ لیں. خواتین حضرات, اس کے علاوہ آپ یقین کیجئے میرا دل کرتا ہے, اور اللہ نے چاہا کہ مدینے میں جا کے کیا کھائیے, میں نے یہ بھی بتانا ہے. سر مدینے کا ایک مسالہ ہے, نبیہ یاد رکھیے گا. میں ایسا بہتر سمجھتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو اگر بنائیں, اور اگر آپ, چونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی, اور اس کو لاکھوں ہزاروں لوگ دیکھیں, اور جتنے لوگ دیکھیں گے وہ جا کے وہاں پر وہ لوگ زیارت کے لیے جائیں, تو کوئی جگہ مس نہ ہو. میرے دل میں ڈالی ہے نا یہ بات, اسی نے مجھے توفیق دینی ہے اسے تکمیل تک پہنچانے کی. میں آپ کو مسالے کا بتا رہا تھا, اس لیے بتا رہا تھا کہ مدینے کے اندر ایک مسالہ ہے جس کا نام ہے دگا. دگا ایک عمدہ ترین مسالہ ہے, جیسا چاٹ مسالہ ہوتا ہے, اس میں تل ڈلے ہوتے ہیں. آپ لبن لیجئے, یعنی کہ دہی لیجئے, اس کے اوپر ڈال کے کھائیے. حتیٰ کہ وہاں پہ لوگ کھجوروں کو بھی وہ مسالہ لگا کے کھاتے ہیں, اور یقین کریں کہ ایسا لطف آتا ہے کسی کو انتہا نہیں. یہ میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو شاید آپ لوگوں کو کوئی اور نہیں بتاتا, اور میری بھی کیا حیثیت ہے کہ میں بتاؤں. اور ایک آخری بات بلوچ صاحب میں نے بتانی ہے, وہاں جا کے جس چیز کا دل میں ہلکا سا بھی شائبہ ہے شکوے کا, اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام چیزیں دور کر دیتا ہے اور آپ کو حیران کر دیتا ہے. سر میں ایک عمرے پہ گیا تو مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے آپ کو مدینے سے لے کر مکے تک. اچھا وہ سڑک جو ہے وہ موٹر وے ہے, لیکن چونکہ اب ہماری موٹر ویز بہت بہتر بن گئی ہیں اور وہ موٹر وے اتنی اعلیٰ نہیں ہے. تو نبیہ میں سچی بات کہوں, میں کہا میرے مولا یہ تو وہ شاہراہ ہے جس پہ اس شاک کے قافلے 1400 سال سے چل رہے ہیں, اور ابھی پتہ نہیں کب تک چلنے ہیں. یا اللہ اس کی حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے. اتنا سا میرے دل میں خیال آیا. اگلی دفعہ میں تسمیہ آپ کو بتا رہا ہوں, چند ماہ بعد مجھے دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا. میں اپنے ایک دوست کے والد کا افسوس کرنے کے لیے گیا جو جدے میں رہتے تھے. میرا دوست مجھے کہنے لگا, کمپیوٹر کھول کے بیٹھا ہوا تھا, اور مجھے کہنے لگا کہ اچھا جا رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیسے جائیں گے. میں نے کہا وہیں سے جو ٹیکسی ملتی ہے اس پہ جانا. کہتے اچھا ٹک 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 ٹیری, اور 2 منٹ بعد مجھے ایک SMS بھیجا. اس کے اندر ایک ٹرین کا ٹکٹ تھا جس کا نام ہے حرمین ٹرین. میں نے ایک پیسہ اس کا پے نہیں کیا. حرمین ٹرین کا ٹکٹ میرے فون میں آ چکا تھا. میں نے جب مدینے سے مکے جانا تھا تو میں اس کے اسٹیشن پہ گیا, میری آنکھیں چکا چون اور میں شرمندہ. میرا دل کرتا تھا زمین پھٹ جائے, میں ڈوب کے مر جاؤں. کہ مولا میرے دل میں آیا کہ تیرے محبوب اور تیرے در کے درمیان سڑک اچھی نہیں ہے. اس طرح کی ٹرین ہے کہ بیان سے باہر. میں کہتا ہوں کہ اس کا اسٹیشن دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک پری خانے میں آ گئے ہیں. آپ میں سے جو یہاں جائیں گے میری بات پہ یقین رکھیے کہ میں غلط بات نہیں کہہ رہا. ٹرین کی کمفرٹ, میں مولانا اس کے اندر بیٹھا, یقین کیجئے کہ ویسے 4 گھنٹے لگتے ہیں مدینہ اور مکہ کے درمیان. سر 2.25 گھنٹے کے اندر دونوں شہروں کے درمیان, اور درمیان میں خاطریں. میں پریشان ہو گیا, مجھے ان کو روکنا پڑا.
میں نے کہا یہ نہ کیجیے، میرے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سر کبھی کھجوریں لے آئیں، کبھی کہوہ لے آئیں، کبھی سینڈوچ لے آئیں، کبھی چائے لے آئیں۔ ایسے لگتا تھا کہ مولا نے کہا تیرے دل میں شکوہ پیدا ہوا، اگر میرے اہتمام دیکھنے ہیں نا تو ایک دفعہ دل میں لا کے دیکھ، پھر میں تجھے بتاؤں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا ہوتا ہے میرے ہاں۔ نبیہ میری بات یاد رکھنی ہے، آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے اپنے میاں کو کہنا ہے کہ یہاں سے حرمین ٹرین کی بکنگ کروا کے جائیں دونوں شہروں کے درمیان۔ جی مولانا ہم بالکل قریب پہنچ رہے ہیں، ٹرانسمیشن کے اینڈ پر بھی پہنچ رہے ہیں، بلوچ صاحب کو شامل کیجیے گا۔ دیکھیں جی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے، سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ من بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ میں نے اس پر غور کیا کہ ساری مسجد نبوی وہ جنت کا ٹکڑا کیوں نہیں قرار دیا گیا، وہ اتنا حصہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سامع مقالتی ثم حافظہا ثم عداہا کما سامعہا، کہ جس بندے نے میری حدیث کو غور سے سنا، اس کو یاد کیا، اس کو اسی طرح آگے پہنچا دیا لوگوں تک، فرمایا کہ وہ اس بندے کا چہرہ عملہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تر و تازہ رکھے۔ اس کی ایک حکمت پر جب میں نے غور کیا اور احادیث کو جب جمع کیا تو سمجھ یہ آئی کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر علم دین سکھاتے تھے، وفود آتے تھے، وفود سے ملتے تھے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، دین کی جو تبلیغ کرتے تھے۔ جس جگہ پر بیٹھ کر رسول اللہ نے دین سکھایا ہے، اللہ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، لہٰذا اس جنت کے ٹکڑے میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا کہ جو غیر جو جنت میں ہونے والا ہو۔ تو وہاں جو دھمالے نہیں ہو رہی، وہاں جو ڈول نہیں کھڑک رہے، وہاں جو میرے ٹھیلے نہیں لگ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے قبل آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وصلا یعبد، اے اللہ میری قبر کو کبھی میلے ٹھیلے نہ بنانا۔ یہ تو رسول کا مقام ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں کو اونچی زبان سے نہ بولے، بے شک وہاں کو اونچی زبان سے نہ بولے۔ اور ایک صحابی تو اتنا ڈرتے تھے کہ ان کی آواز قدرتی اونچی تھی، والیوم اونچا تھا، تو وہ ہمیشہ روتے تھے اس آیت کے بعد، گڑگڑاتے رہتے تھے کہ کہیں میری آواز اونچی ہو کر انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں میرے اعمال ہی نہ برباد ہو جائیں، مجھے بے خبری ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں استراحت فرما رہے ہیں، جہاں ساتھ صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، وہ جگہ ایسی ہے کہ بھائی وہاں بڑے بڑے بادشاہ کو جا کر چپ لگ جاتی ہے، اور یہی نبی کا ادب ہے، نئی نبی کا احترام ہے۔ لہذا نبی کے روزے کے اوپر ادب و احترام سے جانا، درود و سلام پڑھنا، مسجد نبی میں جا کر عبادات کرنا، زیارتیں کرنا۔ میں وہاں 10 سال الحمدللہ رہا ہوں، میں نے وہاں پڑھا ہے۔ میرے استاد سے جنہوں نے سیرت کی دنیا کی سب سے اونچی کتاب الرحیق المختوم لکھی، وہ میں نے پڑھی۔ میں اپنے شیخ استاد اس کو لے کر مصنف کو سعودی عرب کے ایک ایک کونے میں گیا، جو جو مقام انہوں نے لکھا تھا، اور کہیں احد میں لے کر گیا، کہیں بدر میں لے کر گیا، کہیں رسول اللہ کے حجروں کی نشاندہی کر رہے ہیں، کہیں پر وہ رسول اللہ وہ باغ ابو طلحہ کا، کہیں ابو جابر کا گھر، کہاں ابو صدیق کے ابو بکر کی صدیق کا گھر تھا، کہاں ان کی کھڑکی تھی۔ پورے سعودی عرب کا ایک ایک پوائنٹ انہوں نے مجھے دکھایا اس کتاب کی سیرت کی روشنی میں، اور وہ سیرت چیئرمین تھے، سیرت چیئر کے جو وہاں یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی میں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا امت پر احسان ہوگا کہ آپ اگر ایسی ڈاکومنٹری بنائیں اور سیرت کی کتب کو سامنے رکھ کے، اور کوئی ایسا عالم جو اس مقامات کو جانتا ہو اس کو ساتھ رکھ کے بنائیں، یقین مانے یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان۔ بلوچ صاحب ایک بات آپ کو میں بتاؤں، جو میں نے یہ بات اس وقت کہی ہے نا کہ جو تقدس اور جو تدبر اور جو سنجیدگی میرے سرکار کے روزے پہ ہے، حضور والا ہم ہیں ڈھول تاشے والے لوگ، برے صغیر کے لوگ۔ میں وہاں پہ وقتاً کسی کی خدا نہ خواستہ کسی کی توہین کرنے کی بات نہیں ہے، مگر یہ سمجھیے کہ جو اس چیز کے متلاشی ہیں وہ کبھی وہ نظارے نہ دیکھ سکیں گے جو روضہ اطہر پہ موجود ہیں۔ اور یقین کیجئے اگر نظر کھل گئی اور خدا نے توفیق دی تو جو کچھ وہاں نظر آئے گا نا، اس کے بعد کچھ اور دیکھنے کی حسرت نہیں رہے گی۔ میری بات یاد رکھیے، توفیق بھی تب دے گا جب آپ اس چیز